याजूज माजूज असल में कौन है, उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी और वो कहां से निकलेंगे? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल में याजूज माजूज कौन है, उनकी शक्ल सूरत के बारे में भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे और वो कौन सी झील है जिसका वो सारा पानी पी जाएंगे। इसके अलावा याजूज माजूज की हलाकत कैसे होगी ये भी हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि आप याजूज माजूज के बारे में असल हकीकत जान सकें जो कुरान और हदीस से अखज़शुदा हैं। याद रहे कि कुरान पाक में याजूज माजूज के तज़किरे से मालूम होता है कि दो अफराद की जंगी सरबराही में एक बड़ा लश्कर मौजूद होगा। उनके असल हकीकत के हवाले से चंद अहादीस भी मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस बारे में चंद अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके बाद उन अहादीस की रोशनी में तफसीली तज़किरा करेंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज बनी आदम से हैं और अगर उन्हें छोड़ा तो ये लोगों की मईशत तबाह बर्बाद कर देंगे और इनमें से कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद न देख ले। और उनके साथ 3 और अक़वाम भी हैं, तावील, तारीस और मनसक। आपको बताते चलें कि यह हदीस हाफिज़ इब्न कसीर के नज़दीक ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें उनकी उम्र और कबीलों का तज़किरा मौजूद है। बाज़ उलमा याजूज माजूज को तो असलन हज़रत आदम की औलाद करार देते हैं मगर हवा से नहीं। इस ज़मन में वो काबुल अहबार का एक कौल बयान करते हैं जिसको हाफिज़ इब्न कसीर ने इंतहाई गरीब और अक़लन व नक़लन नाकाबिल कबूल किया है। वो कौल ये है, काब अहबार फरमाते हैं कि हज़रत आदम को एहतलाम हुआ और उनका मादा मनविया मिट्टी में मिल गया। उस पर उन्हें अफसोस हुआ, इस मादे से याजूज माजूज पैदा हुए, लिहाजा बाप की तरफ से ये इंसानों से हैं और माँ की तरफ से नहीं। लेकिन दोस्तों, इब्न कसीर इस कौल पर शदीद तनकीद करते हैं और लिखते हैं, ये इंतहाई गरीब कौल है, नीज़ इसके मुताल्लिक अक़लन व नक़लन भी कोई दलील नहीं और इस ज़मन में अहले किताब की बयान करदा रिवायात नाकाबिल एतमाद है। नाज़रीन, हाफिज़ इब्न हजर ने इस कौल के बारे में ये कहा है कि सलफ़ में से हमने काबुल अहबार के सिवा किसी से ये नहीं पाया और अपनी मरफू हदीस में ही इस बात की तरदीद करती है जिसमें मज़कूर है कि याजूज माजूज नूह की औलाद से हैं और नूह तो हवा की औलाद थे। मज़कूरा बाला कौल से ये बात आया हुई कि याजूज माजूज आदम की औलाद और नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली बशरी मखलूक ही है। नाज़रीन, ये था तज़किरा और उलमा की आरा इस बारे में कि याजूज माजूज असल में कौन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि याजूज माजूज की कैफियत और उनकी शक्ल कैसी है और ये किन सिफ़ात से मुतसिफ़ मखलूक है, इनकी तादाद कितनी है और इस वक्त कहाँ है और इनकी मसरूफियात क्या हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर बहस इंतहाई दिलचस्प और अहमियत की हामिल है, लिहाजा आपने गौर से इस तज़किरे को समझना है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैफियत यूँ बयान फरमाई है, तर्जुमा हदीस, उनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी और सर के बाल माइल बसुर्खी होंगे। हर टीले से चढ़ते दौड़ते आएंगे, गोया उनके चेहरे तह बतह किसी ढाल की तरह चिपटे होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि याजूज माजूज की बाज़ ज़ाहिरी सिफ़ात का तज़किरा हाफिज़ इब्न हिजर ने भी किया है। इन सिफ़ात में याजूज माजूज को 3 इक़साम का बताया गया है, जिनमें एक किस्म लंबे कद काट के लोगों की जो सनोबर के दरख्त की मानिंद होंगे, दूसरी किस्म 4 हाथ मुरब्बा मालूम होती है और एक ऐसी कैफियत व किस्म के होंगे जो अपने कानों को अपने नीचे बिछाकर और दूसरे कान को ऊपर ओढ़ कर सो जाएंगे। नीज़ इस किस्म के मुताल्लिक ये भी मिलता है कि उनका तोल 1 या 2 बालिश्त होगा और उनमें सबसे लंबा 3 बालिश्त तक का होगा। लेकिन नाज़रीन, ये सब रिवायात ज़ईफ़ हैं। हाफिज़ इब्न कसीर ने ऐसी बातों को खामखा का तकल्लुफ़ और बिला सनद करार देकर रद्द कर दिया है। वो अन्निहाया में यूँ लिखते हैं, जिसने बग़ैर इल्म के ही ऐसी बात कह डाली उसने खामखा तकल्लुफ़ किया और ऐसी बात कही जिसकी कोई दलील नहीं, बल्कि हदीस में तो ये वारिद हुआ है कि उनका हर शख्स अपनी नस्ल के 1000 इंसान देखे बग़ैर नहीं मरेगा। और फिर सही रिवायात में तो उनके इंतहाई ताकतवर होने का तज़किरा भी मिलता है कि जिनके मुकाबले की सकत खुद हज़रत ईसा को भी न होगी और ये उनकी बद्दुआ से मरेंगे। लिहाजा इतनी मजबूत कौम का 1 या 2 बालिस्त होना अक़लन बैद अज़ क़ियास है।
البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کس قدر شر اور فساد مچائیں گے، اور ان کی طاقت اور قوت اتنی ہوگی کہ ان واحد میں انسانی بستیوں کو پیوند خاک کر ڈالیں گے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی کیفیات اور ان کی مصروفیت کے بارے میں، اور ان کی تعداد کے بارے میں روایات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یاجوج ماجوج آج کل صد ذوالقرنین میں مسلسل سوراخ کرنے اور اسے منہدم کرنے کے عمل میں مشغول و مصروف ہے۔ اس زمن میں چند احادیث صحیح ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، تو وہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ اسی طرح حضرت نواس بن سمعان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکال دیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے موجودہ 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ لوگوں کے شہروں کو روند ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے۔ پھر لوگ میرے پاس یعنی عیسیٰ کے پاس شکایت لے کر آئیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث میں صد ذوالقرنین میں سوراخ ہونے کا بھی تذکرہ ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت زینب بن حجش فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے شر سے تباہی ہے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج باجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگشتے شہادت ملا کر اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں بھی کثیر ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال دو۔ حضرت آدم عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں 999۔ اس کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/4 ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ ناظرین، مذکورہ روایات کے مطابق اس ہلاکت خیز طوفان سے نجات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملے گی، اور اس کا تذکرہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں ان واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح ہلاک کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین میں ہر جگہ ان کی سرانڈ اور بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردن برابر چڑیوں جیسے پرندے بھیجیں گے جو انہیں وہاں لے جا کر پھینکیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح صاف پاک کر دیں گے جس طرح کوئی حوض یا باغ ہو۔
پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا، برکتیں نکال۔ ناظرین، اسی روایت کے مطابق اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے۔ ایک گابھن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا۔ حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفالت کرے گا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی روایت میں مزید فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر دے گی۔ پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور بدکاریاں کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، آپ نے یاجوج ماجوج کی مختلف کیفیات کا تذکرہ ملاحظہ کیا اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی آپ نے احادیث ملاحظہ کی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے اور کس جھیل کا پانی پی جائیں گے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ قیاس درست نہیں ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے یہ قیاس بھی زیادہ قوی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر قفقار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ اس دیوار کے لوہے سے بنے ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک احتمال ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یوں یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں سے گزریں گے، تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ حدیث پہلے بیان بھی ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ روایات کے مطابق یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا، اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں پھر بھی 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خشک ہونا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات فرما چکے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت یوں منقول ہے۔
تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے جہاز میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے، پس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا۔ وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ مدے ہوئے، دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تبریہ کے بارے میں بتلاؤ کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ ناظرین، یہ روایت دجال کے حوالے سے جو کہ ایک تفصیلی حدیث ہے، البتہ اس میں ایک نشانی جو دجال کے ظہور کی ہے وہ بحیرہ تبریہ کا خشک ہونا بھی ہے۔ ناظرین، بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دے گا جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحیرہ تبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے خشک ہونے والا ہے۔ یہ لوط کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی بھی کہلاتا ہے اور بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحیرہ مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانب والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہوں، اس لیے نہر سوئز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطے نہر کے علاوہ بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو RSDSD منصوبہ کہتے ہیں۔ اس منصوبے پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ البتہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش خیمہ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور بحیرہ تبریہ فوراً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اور تفصیل بحیرہ تبریہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے تذکرے میں شغف مغرب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کیا ہے اور یاجوج ماجوج کے ساتھ ان کے شغف کے کیا شواہد تاریخ میں موجود ہیں؟ آئیے اس بارے میں مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ البیون یعنی قدیم لندن کے پرانے شاہ بلوت کے 2 درخت جنہیں اب تک یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے اور انگلستان ہی میں ایک علاقہ ڈھلوان ماجوج کے نام سے موجود ہے، اور 16 اور 17 صدیوں میں انگلش کے علاقے کیمبرج میں یاجوج ماجوج کے نام سے مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج اور انگلستان کے درمیان تعلق پہلی بار منموتھ کے جوفری نے 1136 عیسوی میں اپنی تاریخ شاہانہ برطانیہ میں عیاں کی۔ گیلڈ ہال کے 2 مجسموں کو 300 سال سے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، جو تاریخی طور پر البیون یعنی لندن کے محافظ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق گیلڈ ہال کے مجسمے جنگ عظیم دوم کی ہٹلر کی بمباری میں تباہ ہوئے۔ اس سے قبل لندن کی 1708 کی عظیم آتش زدگی میں بھی تباہ ہوئے۔ تاہم لندن کے باسیوں حکمرانوں کو ان کی کمی اس شدت سے محسوس ہوئی کہ 1953 میں دوبارہ بنا ڈالی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا منموتھ کے جوفری کے اس بات کے کوئی شواہد تھے، خاص کر بروڈ کے رہائشیوں کے حوالے سے جو اب لندن شہر کی گیلڈ ہال ہے۔ ناظرین، لندن کے عجائب گھر کے قرون وسطیٰ کے لندن کی تاریخ اور نوادرات کے سرپرست اعلیٰ جان کلارک نے میئر لندن فینک میکمنس کو اپنے ایک خط میں اس تعلق کی جانب اشارہ کیا کہ لندن میں یاجوج ماجوج کے دیو قامت پتلے اور مجسمے 1558 عیسوی سے لارڈ میئر کے جلوس کی زینت بنتے رہے ہیں۔ اسی سال یہ ٹیمپل بار کے مغربی داخلی و نمائشی دروازے پر ملکہ الزبتھ اول کے استقبال کے لیے رکھے گئے، جبکہ 1554 میں ملکہ میری اور اسپین کے فلپ دوم کے استقبال کے لیے بھی رکھے گئے تھے۔ جینیفر ویسٹوڈ کی لندن شہر کی تاریخ کی کتاب البیون، جو لندن کا پرانا نام اے گائیڈ ٹو لیجنڈری لندن کے مطابق لندن میں یہ مجسمے 5 صدیوں سے شہری جلوسوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ 1415 میں اسی طریقے کے مجسموں کا ایک جوڑا ہنری پنجم کو ایگنوکروچ سے واپسی پر خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا، جبکہ 1554 سے قبل انہیں سمسن اور ہرکولس کہا جاتا تھا۔
تاہم ٹوڈور کے زمانے میں ایلبیون یا لندن کے پرانے قصے سامنے آنے لگے اور انہی میں یاجوج ماجوج یا یاجوج ابن جوج کا قصہ بھی تھا۔ ناظرین، بیان کیے گئے بالا تاریخی حوالوں سے لندن اور یاجوج ماجوج کا کسی درجے تعلق ظاہر ہوتا ہے، جبکہ بائبل اور دیگر کتب میں ان کا ذکر خیر نہ تھا، بلکہ عبرت اور تنبیہ کے لیے ان کا ذکر آتا رہا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ لندن کے امرا اور باسی یاجوج ماجوج کی محبت کا شکار تھے، جو آج تک چلی آ رہی ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ ابتدائی 19ویں صدی میں کچھ حاسدی راہبوں نے نیپولین کے روس پر حملے کو یاجوج اور ماجوج کی جنگ کے طور پر سمجھا، لیکن جیسے جیسے صدی گزرتی گئی اور مغرب نے سیکولر نظریہ فکر اپنانا شروع کیا، مادی توقعات گھٹتے گئے، لیکن ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یہ صورتحال نہ تھی، جہاں 2002 کے ایک سروے کے نتائج نے نشاندہی کی ہے کہ 59% امریکیوں کے خیال کے مطابق مکاشفہ کی کتاب میں آئی پیش گوئیاں ضرور واقع ہوں گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سرد جنگ کے بعد کچھ ہزار پسند اب بھی یاجوج کی شناخت روس کے طور پر کرتے ہیں، لیکن وہ اب اس کے اتحادیوں پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں قابل ذکر ایران ہے، جبکہ زیادہ مستعد تندخو لوگوں کے لیے اسرائیل میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ ہر مجدون کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی، جس کے بعد مزید نشانیاں آخری مارکے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، بشمول جوہری ہتھیار، یورپی انضمام، اسرائیل کا قبضہ یروشلم اور امریکہ کی افغانستان اور خلیج فارس میں جنگیں ہیں۔ البتہ ناظرین، اسلامی الہامی روایت میں دنیا کے اختتام سے قبل یاجوج ماجوج سے رہائی اور ان کی تباہی اللہ کی طرف سے ایک ہی رات میں ہوگی۔ مسلمانوں کی کلاسیکی عروج کے زمانے کے بعد عام طور پر اس موضوع پر توضیح نو جاری نہ رکھی گئی، تاہم جدید دنیا کی توضیحی ضروریات نے ایک نیا ادب، سوچ اور شعور پیدا کیا، جس میں مادیات، یاجوج و ماجوج کی نشاندہی یہود، اسرائیل، ان کے 10 گمشدہ قبائل یا کبھی کبھار کمیونسٹ روس اور چین کے طور پر کر رہے ہیں۔ ایک رکاوٹ جو اس ادب کے ادیبوں کو درپیش ہے، اس دیوار کا محل وقوع ہے جو یاجوج اور ماجوج کے لیے تیار کی گئی تھی اور جو آج کی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس سوال کا جواب ان کے یہاں مختلف ہے۔ کچھ ادیب کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج منگول تھے، جبکہ دیوار اب غائب ہے۔ دوسروں کے مطابق دیوار اور یاجوج اور ماجوج دونوں نادیدنی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ مغربی شغف کا اور جدید معادیات کا۔ آئیے اب آپ کو یاجوج ماجوج کے حوالے سے مشہور شخصیات کی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ مشہور شخصیات کی آراء سے پہلے چند روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں جو یاجوج ماجوج ہی کے حوالے سے ہیں۔ ناظرین، ام حبیبہ بنت ابی سفیان زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ فرمایا، اللہ نے بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصے میں باقی کے عام انسان۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالست زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا 2 نچی ہوئی ڈھال ہیں۔ ناظرین، قرآن و حدیث کے علاوہ مختلف شخصیات بھی اپنے علم و فہم کے مطابق مختلف اندازے لگاتے رہے۔ آئیے ان آراء سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی معروف کتاب بانگ درا میں فرماتے ہیں، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں،
قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آئے گا، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورہ کہف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کا قول پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ ذوالقرنین کا اپنا قول ہے اور قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں ہے جس سے صد یعنی دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعے کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے، اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یاجوج و ماجوج بھی ہے، اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو۔ پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض پر امڑ رہے ہیں، استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے، یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے تاکہ خروج موعود کا وقت آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو سورہ انبیاء میں ہے، حتیٰ اذا فتحت، تو البتہ یہ بلا شبہ علامات قیامت میں سے ہے، لیکن اس میں صد یعنی دیوار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ قرآن میں تعویل نہیں، بلکہ قرآن پاک کے کسی لفظ کو اس کے اپنے موضوع سے نکالے بغیر تاریخ اور تجربے کے پیش نظر مزید اظہار خیال ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، جو ان کے ساتھ کشتی میں شریک ہوئے، جبکہ کنعان اور عابر غرق ہوئے۔ سام کو سمیٹک نسل بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد و سمود اسی نسل کی شاخیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی نسل سے تھے۔ یافس کی اولاد نے وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کیا اور شمال میں چلے گئے اور دائیں بائیں پھیل گئے۔ کچھ منگولیا اور چین میں آباد ہوئے، جبکہ کچھ روس، مشرقی یورپ، اسکینڈینیویا اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ حام کی اولاد میں قبطی، بربر افریقی اور سوڈانی کے لوگ ہیں۔ یافس کے بیٹوں کا نام تورات میں یاجوج و ماجوج آیا ہے، جبکہ دیگر میں دوبال یعنی بلٹک ریاستیں اور موسک یعنی ماسکو بھی تھے۔ ان اقوام کا شیوا لوٹ مار تھا۔ ذوالقرنین سے بھی لوگوں نے ان کے وحشی مظالم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اینگلو سکسن کالونیل سیلاب لانے والے بھی یاجوج و ماجوج ہی کی نسل سے تھے۔ یہ ان کا پہلا سیلاب تھا جو دنیا بھر میں آیا۔ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، افریقہ، جنوبی ایشیا، عرب کے کچھ علاقے، مشرق بعید وغیرہ۔ یہاں انہوں نے حکومت کی، تاہم اب بھی اداروں کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا سیلاب احوال قیامت میں آئے گا۔ مارکہ ہر مجدون مسیح کے نزول اور یہودیت و مسیحیت کے اختتام کے بعد یہ وہی لوگ ہیں، جبکہ حدیث میں ذوالقرنین کی دیوار میں سوراخ کا ذکر آیا ہے۔ یہ سیلاب دوبارہ جو آئے گا یہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ چین یا وسطی ایشیا ہر مجدون کی بڑی جنگ میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے، جس میں یورپ اور مشرقی وسطی یہودی مسلمان اور مسیحی آمنے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے آپ نے ملاحظہ کی۔ اب شیخ عمران حسین کی رائے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن کریم نے ایک نمایاں نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج و ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج و ماجوج کے کنٹرول میں ہے۔ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے یا ہر سمت میں بڑھتے نظر آئیں گے۔ جب یاجوج و ماجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت پھیل جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لا کر اس بستی میں بسائے جائیں گے، اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اور جس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ احادیث میں بھی مذکور ہے، اور وہ یروشلم ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 95-96 کی کسی خاص واقعے کو یاجوج و ماجوج کے خروج کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس کا سمجھنا آج کے دور کے حالات کے تناظر میں نہایت ہی اہم ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے 2 بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کی بھی ان کو آگے تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم واپس ہو جاؤ گے تو ہم بھی واپس ہوں گے۔ اس پر اظہار خیال کے بعد سورہ انبیاء کی آیت 95 اور روک لگی ہوئی ہے اس آبادی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہ واپس لوٹیں، تاکہ جب کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج اور ہر ڈھلاؤ سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلے۔ ناظرین، یہ تھے حقائق یاجوج ماجوج کے بارے میں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے،
اور اس کے علاوہ تاریخی روایات اور مشہور شخصیات کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی ان حقائق کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔